बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, मुल्क में हिजान की सूरत हाल है और हिजान की सूरत हाल से निकलने की जो रास्ते हैं या जो मसदूद रास्ते हो चुके हैं, उनमें से बेहतरी का रास्ता किस तरीके से निकलेगा, ये एक अहम सवाल पैदा हो चुका है। मुल्क के मौजूदा हालात व वाक़यात का रुख किस तरफ को है? क्या अपोजिशन की जानिब है कि अपोजिशन की जो मेल मुलाकातें जारी हैं उससे हुकूमत खाइफ है, उससे हुकूमत खौफज़दा है, उससे हुकूमत को कोई टेंशन है, या फिर हुकूमत ये समझती है कि ये सारे मामलात हमारे बस के अंदर हैं? IMF का वफ्द पाकिस्तान में आया। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रज़ा रब्बानी साहब ने कहा इनके वीज़े मनसूख करके इनके वापस भेजा जाए। दूसरी तरफ ये बातें होने लगी कि हमें नई शराइत के ऊपर बात करनी है, हमें नई शराइत के तनाजुर के ऊपर इन्हें तमाम तर चीज़ें फराम करनी है, निज़ाम अदल के अंदर इंटरवीन एक तरफ करने की बातें हुई, तो दूसरी तरफ ये हुआ कि नहीं, इससे निज़ाम जो है वो शफाफ होगा। इस पूरे मंजरनामे में जहाँ पे देखा जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तयनाती और 2 मेंबर्स जो हैं उनकी तयनाती, उसके अलावा जजेस की तयनाती और उसके ऊपर उठने वाले सवालात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात जो माजी करीब में थे, तो क्या अब मुतालबात तब्दील होंगे? कल की जो बैठक थी उस बैठक के आउटकम्स क्या निकले हैं जो महमूद खान अचकज़ई साहब ने इशाया दे रखा था? इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, कल की बैठक का नतीजा निकला है, महमूद खान अचकज़ई साहब ने अपनी कोई बातें रखी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रखी हैं, या कुली तौर पे अपोजिशन की बातें रखी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़ुत्बे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, नतीजा तो क्लियर होकर सामने आना शुरू हो गया है। मैं अभी कुछ देर पहले मुस्लिम लीग हाउस से निकला हूँ, मुस्लिम लीग काफ के दफ्तर से। वहां पर 2 उनकी MNAs थी, खवातीन, और कुछ और लोग थे। और आपको पता है कि इनके घर से जो खबर निकलती है वो खबर बड़ी अहम तरीन होती है। तो मैंने उनसे गुफ्तगू की, मैंने पूछा, मैंने कहा जी क्या सूरत हाल है, क्या लग रहा है? ये तो बड़े इत्तेहाद भी बनना शुरू हो गए हैं और अंदर से बहुत से लोग परेशान भी हैं। तो उन्होंने कहा जी हमें लगता है कि अब पाकिस्तान में सियासी धमाके होने वाले हैं। मैं कहा एक धमाका या धमाके? उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में सियासी धमाके होने वाले हैं और बहुत से लोग पाकिस्तान से अरकान असम्बली बाहर भी जा रहे हैं, ये लफ्ज इस्तेमाल किए। अच्छा, ये तो उस सियासी जमात के लोगों की गुफ्तगू मैं आपको बता रहा हूँ जिस सियासी जमात के मतलब मैं और सारे बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं कि वो कहां से बोलते हैं, उनके अल्फाज क्या होते हैं और वो जो बात करते हैं उसमें कितनी हकीकत होती है। उसके बाद आज शाम को काफी सीनियर जो यहाँ के इस्लामाबाद के सहाफी हैं, एंकर्स हैं, उनके साथ भी एक बैठक हुई। उस बैठक में बहुत सी चीजें सामने आई और बिलखसूस शहर इक़्तिदार में आज हमारे सेमिनार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका तल्लक जो था वो बेसिक हुकूमत से भी था, कुछ का अपोजिशन से भी था और कुछ ब्यूरोक्रेसी से भी तल्लक रखने वाले लोग आए। तो सबसे जब गुफ्तगू शनीद हुई और बड़ी डिटेल बात हुई, ऑफ द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू हुई जो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो ऑफ द रिकॉर्ड नहीं हुई उसमें भी ये बात बड़ी क्लियर हुई कि कुछ होने वाला है। जिस तरह मैंने कल कहा था कुछ होने वाला है, अब सब इसी इंतजार में है कुछ होने वाला क्या है। हाँ, एक बात बहुत बड़ी है और बड़ी अहम तरीन ये ब्रेकिंग न्यूज है। वो कहते हैं कि हुकूमत के 3 बरों से, 3 बरों का मतलब वो कह रहे हैं कि हुकूमत के 3 बड़े ऐसे शख्स हैं जिनके साथ सख्त नाला है अहम तरीन लोग। मैंने कहा जी वो बड़े कौन है? क्या वो वफाक में है, पंजाब में है, सिंध में है? तो उसमें कहा गया कि 2 लोग सिंध में है और एक जो है वफाक में है और कुछ ऐसी चीजें उनकी किसी के पास गई हैं जिस जो गुफ्तगू गई है उस गुफ्तगू में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल की गई है कि जिससे बहुत अहम तरीन अफराद उनसे ना सिर्फ नाराज है बल्कि वो आप ये समझते हैं कि हमारे खिलाफ होने वाली साजिशें कोई PTI नहीं कर रही, कोई और नहीं कर रहा, बल्कि साजिशों के पीछे वो लोग हैं जो इस वक्त बज़ाहिर ये लगता है कि हमारे साथ है लेकिन अंदर से गेम वो खेल रहे हैं। अब उसमें मैंने एक और सवाल किया और वो सवाल एक शख्स वहां पे मौजूद एक शख्स से किया जिसका तल्लक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। तो मैंने उनसे कहा, मैं जी क्या सूरत हाल जा रही है जी, कुछ इशारे मिल रहे हैं, तो ये हो क्या रहा है? तो उन्होंने कहा जी हम तो बड़े क्लियर है कि सिंध के अंदर पानी के मामले पे हमारी सियासत बिल्कुल खत्म होने जा रही है।
ہم سندھ کے دیہات سے، سندھ کے اضلاع سے ووٹ لیتے تھے، شہروں سے ووٹ لیں نہ لیں، لیکن اس پانی کے معاملے پر اب وہاں پر بھی ہمارا ووٹ خراب ہو رہا ہے۔ تو جس کے بعد دو چیزیں کرنے والی ہیں کہ کیا ہم نے حکومت میں رہنا ہے، اگر حکومت میں رہنا ہے تو پھر ہمارا ووٹ بینک نہیں ہے، اور اگر ہم نے حکومت چھوڑنی ہے تو پھر ہمیں کسی کے خلاف تو سٹینڈ لینا پڑے گا، اور سٹینڈ لے کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر بہت سے لوگوں نے بہت سے لوگوں کے خلاف بڑا سٹینڈ لیا ہے، لیکن آخر کار ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ وہ لوگ دوبارہ اقتدار میں آ گئے۔ اگر ان کو معافی مل سکتی ہے تو ہمیں بھی کسی وقت پہ معافی مل ہی جائے گی، لیکن ہمیں اپنا ووٹ بینک کو بچانا ہوگا۔ یاسر، یہ بڑی خوفناک چیز بھی ہے اور بڑی سنجیدہ بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، اور جس جگہ پر یہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے وہاں پر بہت سی چیزیں چل بھی رہی ہیں، اور وہاں پر بہت سی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور وہاں پر بہت سے عمل جو ہے وہ بھی اسی طریقے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سامنے یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اب کیونکہ 2 دن یا اسلام آباد میں انتہائی مصروفیت کے 2 دن ہیں، یہاں پہ غیر ملکی ہمارے مہمان بھی آ رہے ہیں، ان کو خوش آمدید بھی کہا جائے گا، لیکن آپ ایک اور چیز ذہن نشین کر لیجئے گا کہ ایک بہت بڑا بیان ہے جو MBS کا ہے، محمد بن سلیمان کا، جس نے پوری امت مسلمہ کو کھڑا کر دیا ہے۔ اچھا، اس بیان کے بعد آپ ذہن میں رکھیے گا خطے کی صورتحال میں بھی تبدیلی آنی ہے۔ اب ساری امت مسلمہ نے کس طرف کھڑے ہونا ہے اور کچھ لوگوں نے کس طرف کھڑے ہونا ہے، اس سے بھی سیاست کے اندر ایک بڑا فرق آنا ہے۔ اس سے بھی سیاست کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی چیزیں جو ہے کھل جانی ہے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، کون کس سے کمٹمنٹ کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہاں پر تو بہت سے لوگ اپنی تصویریں کھینچ کے سوشل میڈیا پہ لگاتے اس وجہ سے ہے کہ ہمارے فلاں شخص سے تعلقات ہیں یا فلاں شخص نے ہمیں بلایا ہے۔ یہاں پر تو بہت سے لوگ جو ہے وہ پیسے دے کر جاتے بھی ہیں، ڈونیشن دے کر بھی جاتے ہیں، اور اپنی تصویریں چھپواتے ہیں۔ بڑے بڑے لیڈر جو ہیں اس لیے چھپواتے ہیں کہ جناب ہمارے تعلقات وہاں پہ ہے۔ اب محمد بن سلیمان کا جو بیان ہے اس کے بعد جو امت مسلمہ کی وہ سب سے بڑی آواز بن گئے ہیں، بلکہ اس وقت امت مسلمہ کی سب سے بڑی آواز کہا بھی انہیں جا رہا ہے، اور لوگ انہیں مان بھی رہے ہیں کہ ایسا سٹینڈ لینا چاہیے تھا، ایسے سٹینڈ والا شخص چاہیے تھا، اور ایسے سٹینڈ والا شخص ہی جو ہے وہ آئندہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ ہمیں مشکل ترین حالات سے نکال سکتا ہے۔ تو اب ان صورتحال میں کیا پاکستان کی سیاسی جماعتیں ادھر جائیں گی؟ اگر اس میں بھی سیاست میں تقسیم ہو جاتی ہے، اس میں بھی کوئی کسی اور طرف چلا جاتا ہے اور کوئی کسی اور طرف چلا جاتا ہے، تو پھر آپ کو اس بات کا ذہن نشین رکھنا ہوگا کہ کچھ ہونے والا ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ اتنا خوفناک ہونے والا ہے کہ اس کو آگے اس کا سنبھلنا کسی صورت میں بھی ممکن نظر نہیں آئے گا اگر یہ تقسیم ہو جائے گی۔ تقسیم کا اگر آپ دیکھیں گے تو تقسیم ہمیشہ حکومت کے اندر ہوتی ہے، تقسیم کبھی بھی اپوزیشن کے اندر نہیں ہوتی، اور جب حکومت کے اندر تقسیم ہوتی ہے تو اس سے پھر بہت سی چیزیں جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ لہذا شہر اقتدار میں جو گفتگو شنید ہے وہ یہی ہے کہ شہر اقتدار سے جو آوازیں آ رہی ہیں کہ اقتدار کسی اور کو منتقل ہونے والا ہے، یا سر یہ آ رہی ہے۔ کل میری ملاقات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ہے اور شاہدہ خان باسی صاحب سے بھی ہے، کل میری ملاقات جو ہے مشاہد سید صاحب سے بھی ہے، بہت سے لوگوں سے ملاقات ہے۔ کل اس ملاقات کا نتیجہ، اس ملاقات میں ہونے والی گفتگو میں کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی ہم کل ڈسکس کریں گے، لیکن جو آج کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج کی صورتحال میں تو یہی واضح نظر آ رہا ہے کہ شہر اقتدار سے اقتدار کہیں اور جا رہا ہے۔ رانا صاحب، یہ خط در خط لکھنے کا جو سلسلہ جاری ہے یہ کہاں جا کے تھمے گا، یا اس کا رخ کس طرف کو مڑے گا، یہ اس کا آؤٹ کم کیا نکلے گا؟ دیکھیں، خط ابھی اور بھی آنے ہیں، خط ابھی اور بھی جاری ہونے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ ایک چیز لکھنا شروع کر دیتے ہیں، جب وہ سپریم کورٹ سے لے کر باقی جگہ پہ جاتی ہے، جب دوسرے ممالک سے بھی خط آتے ہیں اور دوسرے ممالک میں خط جاتے بھی ہیں۔ چلے میں آپ کو ایک خبر بریک کر دوں، ایک خط جو ہے وہ کسی اور بڑی غیر ملکی شخصیت کو بھی جانے والا ہے، جس میں بہت سی چیزوں کا اظہار کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کیا پاکستان کے بہترین دوست ہیں، پاکستان کے معاملات میں اپنا بھی کردار ادا کریں۔ ایک خط یہ بھی تیار ہو رہا ہے،
اور دوسرے دیکھیں کچھ سیاسی ڈیولپمنٹس میں تبدیلی بھی ہو رہی ہے یاسر. آپ دیکھیں کہ عمران خان کی جو دونوں بہنیں ہیں ان کا ایک بڑے اہم کیس سے بری ہونا, یعنی اہم کیس میں ان کا بری کا مطلب ہے بے قصور لکھنا, یہ کوئی چھوٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, یہ ڈیولپمنٹ بہت بڑی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے پھر وہ جتنے لوگ اس کے باہر کھڑے تھے پھر ان کو آپ کس طریقے سے ان پر چارج لگائیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے, یہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہے, یہ نظر آ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ کبھی ہوا تیز چلے گی, کبھی سلو چلے گی, لیکن آخر کار جو ہے وہ چیز منزل پر پہنچے گی اور آخر کار جو ہے کچھ نہ کچھ اس کا رزلٹ نکلے گا. رانا صاحب, یہ جو کیسز آپ جو نوید سنا رہے ہیں ماضی قریب کی, یہ جو کیسز اب لگنے والے ہیں, ان اہم کیسز میں کیا پھر پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں کیس لگنے دیں, جب کیس لگے گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ جس میں ریلیف ملنا, جس میں وہ چاہتے ہیں ریلیف لینا, اس میں ان کو ریلیف ملے گا, اور جس میں وہ چاہتے ہیں بے شک ریلیف نہ ملے تو اس میں ریلیف نہیں ملے گا. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 65-45 یہ 35 اس کی ریشو سے کام ہوگا, اور 65 جو ہوگا وہ تحریک انصاف کی طرف جائے گا اور 35 جو ہے وہ ان کے خلاف جائے گا. اچھا رانا صاحب, ابھی جو منظرنامہ ہے اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو خط آپ نے کہا کہ جائیں گے باہر کے ملکوں میں بھی, یہ صدر یا وزیر اعظم کو بھی کوئی جائے گا خط؟ دیکھیں صدر اور وزیر اعظم کو تو میرا نہیں اطلاع کہ کوئی خط جائے, اور صدر وزیر اعظم پر تو وہ قاری ہی جنہوں نے خط بھیجنی ہے وہ اس حق میں ہے ہی نہیں, خط کہیں اور جائے گا. صدر اور وزیر اعظم کو خط لکھنے کی جو بات کر رہے ہیں وہ لوگ دیکھیں وزیر اعظم کو وہ کہتے ہیں کہ مینڈیٹ نہیں ہے ان کا, ان کے بقول کہ یہ جعلی مینڈیٹ ہے. اسی طرح وہ صدر پاکستان کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جعلی مینڈیٹ ہے. جب وہ دونوں اطراف میں اس مینڈیٹ کو سمجھتے ہی جعلی ہیں تو پھر باقی اس میں کچھ چیز رہ ہی نہیں جاتی. تو پھر آپ اگر یہ کہیں کہ جناب ایسے نہیں ایسے ہو گیا, ایسے نہیں ایسے نہیں, پھر ایسا کوئی نہیں ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں خط ہے, چٹھیاں آنی ہیں, اور کئی چٹھیاں غم کی آنی ہیں اور کئی چٹھیاں خوشی کی آنی ہیں, اور چٹھیوں کا رزلٹ تو نکلتا ہے نا. یہ ہو نہیں سکتا یاسر کہ آپ خط لکھیں اور خط کا جواب نہ آئے. خط کا کبھی نہ کبھی جواب آتا ہے, چاہے وہ سختی میں ہے چاہے وہ نرمی میں ہے, جواب تو آتا ہے. اور خط لکھنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی بڑے سمجھدار ہوتے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے کہ سختی کا کہاں سے آنا جواب اور نرمی کا جواب کہاں سے آنا ہے. رانا صاحب, پی ٹی آئی کے اندرونی طور کے اوپر جو تبدیلیاں جس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے, بنیادی رکنیت کسی کی معطل کرنے کی, تنظیم سازی کی, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو کس طرف کو جاتی ہوئی دکھائی دے رہی؟ دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا. ہم نے اپنے ہی پروگرام میں پچھلے ہفتے کہا تھا اور اس کے بعد ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ کچھ بڑے لیڈر جو ہے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, ان کو فارغ کرنے کا کچھ بڑی تبدیلیوں کا فیصلہ ہو گیا, اور تحریک انصاف کے اندر یہ فیصلے ہو چکے ہیں. کون کہاں پر کس طرح کھیل رہا ہے, کون کس طریقے سے کام خراب کرتا ہے, کون کس کے پے رول پہ ہے, یا کون جو ہے وہ پارٹی کے نام کو استعمال کر کے سب کچھ کر رہا ہے, کون ہے جو تقسیم در تقسیم کر رہا ہے. ایک میٹنگ ہوئی تھی, چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ایک میٹنگ ہوئی تھی کے پی کے میں, یہ میں چیلنج سے خبر دے رہا ہوں, ایک میٹنگ ہوئی تھی کے پی کے میں. اس میٹنگ کو بلانے والا شخص جو ہے اس کے متعلق خان صاحب تک اطلاع پہنچ گئی تھی. اس میٹنگ میں اس شخص کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے متعلق بھی اطلاع پہنچ گئی تھی. پھر ایک میٹنگ ہوتی ہے لاہور میں, لاہور کے ایک معروف ترین سوسائٹی کے ایک بڑے گھر میں فارم ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں 31 کے قریب لوگ شامل ہوتے ہیں. اور وہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جناب ہم کب تک مار کھائیں گے, فلاں کیا ہوگا, فلاں کیا ہوگا, فلاں کیا ہوگا, کیوں نہ ہم جو ہے بالکل اس سے علیحدہ ہو جائے اور ایک فارورڈ بلاک بنا لیں. لیکن وہاں پر ہم ہی سارے برتے ہیں, باہر آ کر سب کے سب جو ہے وہ اس سے باغی ہو جاتے ہیں. اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ دونوں میٹنگوں کے کچھ لوگ جو تھے جو میٹنگیں بلانے والے تھے ان کے نام بانی تحریک انصاف تک پہنچ گئے. اب بانی تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اب اس پر ایکشن لیا جائے. دوسرا اس سے ہٹ کے جو تیسری چیز وہ کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ 8 فروری کو جعلی ویڈیوز شو کر دی. یعنی پہلے نکلے ہوئے جلوس, پہلے نکلے ہوئے معاملات
وہی جو ہے ویڈیو شیئر کر دیں اور یہ شو کیا کہ جناب ہم نے تو بڑا تیر مار لیا ہے، ہم نے تو بڑا کچھ کر لیا ہے۔ پھر ایک پولیس افسر جو ہے، اس نے ایک پولیس افسر، میں نام لے رہا ہوں، ایک پولیس افسر نے باقاعدہ بانی تحریک انصاف تک یہ اطلاع پہنچائی، اس کے کسی بڑے قریبی شخص تک، کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے فلاں 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 شخص لوگ جو ہیں، اچھا کہ وہ خود گرفتاری دیتے ہیں، خود فون کرتے ہیں ایک بڑے احتجاج سے بچنے کے لیے اور دیگر معاملات سے بچنے کے لیے، کیونکہ اس پولیس افسر کی میں اتنا بتا دوں کہ اس پولیس افسر کا جو ایک بیٹا ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو رہی تھی، جس کے بعد بانی تحریک انصاف نے آہستہ آہستہ جو ہے کچھ چیزوں کو واش کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی کچھ لوگوں کو بالکل سائڈ پہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے بعد اس پر اب عمل درآمد شروع ہونے لگا ہے، اور کچھ پر بڑا تیز سختی ہوگی، کچھ کو عہدوں سے فارغ کیا جائے گا، اور کچھ کی بنیادی رکنیت جو ہے وہ بھی ختم کی جائے گی۔ اب ایک بات تو بڑی کلیئر اور واضح ہے، اس پاکستان میں ووٹ بینک جو ہے نا وہ عمران خان کے نام کا ہے۔ وہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنی ذاتی حیثیت سے میں نے ووٹ لیا ہے، تو ایسا ایک بھی پی ٹی آئی کے اندر شخص نہیں ہے، سنگل پی ٹی آئی کے اندر ایک شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں نے اپنی ذات کی وجہ سے ووٹ حاصل کیے ہیں، میں نے اپنے ذاتی میرا ووٹ بینک ہے، میری برادری کا ووٹ بینک ہے۔ نہیں بھائی، اب تو برادریاں، اب تو ذاتی ووٹ بینک کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے۔ اب ہر سیاسی جماعت کا نظریاتی ووٹ ہوتا ہے، اور تحریک انصاف کا جو نظریاتی ووٹ ہے وہ عمران خان کے نام کی وجہ سے ہے، عمران خان کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس میں اب جو شخص بھی جیت کی آپ دیکھیں گے کہ 5 نام میرے پاس موجود ہیں، جمعے کے پروگرام میں 5 نام بھی لے دیں گے کہ ان 5 ناموں کی بنیادی رکنیت ختم ہوگی، اور باقی کن کن لوگوں کو عہدوں سے ہٹایا جا رہا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیں۔ بیرسٹر سیف کے متعلق جو خبریں آ رہی ہیں ان میں کتنی صداقت؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں جمعے کو آپ کو باقاعدہ لسٹ ہم اپنے ناظرین کو دکھا دیں گے۔ تو رانا صاحب، پنجاب میں کوئی بڑی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی؟ ہاں بالکل ہو رہی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جو لاہور میں ایک فارم ہاؤس پہ ہوا سارا کچھ، اس میں کون کون تھے، اس میں شیخو پورہ سے کون تھا، اس میں لاہور سے کون تھا، اس میں کس کس شہر سے کون تھا، وہ ساری لسٹیں ہیں، بنی ہوئی ہیں لسٹیں۔ ایک چیز ہے، بلکہ میں آپ کو یہ بھی خبر اپنے پروگرام میں ہم بریک کر دیتے ہیں کہ اس پروگرام کی میں جتنے لوگ بیٹھے تھے سب سے کہا گیا کہ آپ موبائل باہر رکھ دیں، ہم جو گفتگو کریں گے کسی کے پاس موبائل نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہاں پر تقریباً ہر دوسرے شخص جو نے اپنا ایک موبائل آن کر کے اپنے پاکٹ میں رکھا ہوا تھا، اور آوازیں گفتگو سب ریکارڈ کی ہوئی تھی، اور وہ ساری چیزیں جو ہے انہی میں سے کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی شخص تک وہ ساری چیزیں پہنچا رہا تھا۔ تو یہ چیزیں تو چلتی ہے، یہ سارا کچھ تو ہوتا ہے، اور یہ سارا کچھ ہوا ہے، میں آپ کو یہ بڑا کلیئر بتا دوں۔ اور اسی وجہ سے پنجاب میں بھی بہت تبدیلی آئے گی، آپ کو نظر آ جائے گا، اور بہت جلد میں ہم اپنے ہی پروگرام میں انشاءاللہ تعالی اس فارم ہاؤس کتنا ہے، کون کون لوگ تھے، اس کے بعد کتنے لوگ جو ہیں وہاں سے نکل گئے، اور اصل ملزم یا اصل اس کا موجب کون تھا، اس کا نام بھی یاسر ہم دیں گے، کیونکہ ہم نے تو ایکسکلوسیو سٹوری ہی دینی ہے تو ضرور دیں گے ہم اس کا۔ سر، پہلے پارٹ کے آخر میں ایک سوال، پیکا ایکٹ اور اس کے خلاف احتجاج کے حوالے سے کیسی تیاریاں ہیں اور حکومت کی طرف سے کیسے اثرات ہیں؟ دیکھیں یاسر، مجھے یقین ہے کہ پیکا ایکٹ واپس ہوگا۔ ایک تو آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ صرف صحافیوں کے لیے نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے ہر شہری کے لیے ہے۔ یہ آہستہ آہستہ لوگ جب اسے پڑھیں گے، مثلا آپ نے ایک چیز آپ نے دیکھی ہے، آپ نے شیئر کی ہے، تو آپ کو بھی 3 سال سزا ہے، یعنی آپ آزادی سے فیس بک پر، سوشل میڈیا پر بھی کچھ سچ بھی نہیں لکھ سکیں گے، اتنا سختی ہے۔ تو تیاریاں دیکھیں، ہم نے کورٹس میں بھی گئے ہیں، کورٹس کی طرف سے بھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہاں سے ریلیف ملے گا۔ آج سپریم کورٹ میں بھی ہماری یونین کے جو بڈی صاحب ہیں انہوں نے پٹیشن کر دی ہے، اور ہم یہاں پر کل جو پی ایف یو جے کا الیکشن ہے صبح، اس الیکشن میں انشاءاللہ الیکشن کے فوری بعد اطاعت آرٹ صاحب آ رہے ہیں، ان سے بھی ہم بات کرنے لگے ہیں بھائی کہ آپ یہ پیکا ایکٹ پہ
اور اس کے بعد ہم نے ایک سیمینار رکھا ہے جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے لے کر مشاہد سید صاحب تک، شاہدہ خان عباسی سے لے کر عمر ایوب صاحب تک سب آئیں گے، اور یہ سارا پیکا ایکٹ پہ اور پاکستان کے اندر صحافتی جو معاملات ہیں اس وقت صحافی جتنی مشکل میں ہے اس پہ ہوگا. اور اس کے بعد اگلے روز ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جا رہے ہیں جلوس لے کے، اور سول سوسائٹی ہے اس میں، وکلا ہے اس میں، سیاستدان ہے، سب کو سب آ رہے ہیں. پیکا ایکٹ جو ہے اس کے خاتمے کے لیے عدالتی جنگ، عوامی جنگ اور پوری دنیا سے جو سکے کریں گے. اور آپ کو یہ خبر دوں، پاکستان میں پہلی دفعہ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے جو صدر ہیں وہ بھی صبح پہنچ رہی ہیں، اور وہ جلوس کی اس قیادت کریں گی، اس ریلی کی جو پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف جائے گی. اور انٹرنیشنل فیڈریشن جرنلسٹ کی جب پریزیڈنٹ اس کی کرے گی تو وہ پاکستانی میڈیا تو دکھائے گا سو دکھائے گا، لیکن اس کی انٹرنیشنل میڈیا میں کتنی گونج ہوگی، پھر بھی یہ آواز کہاں تک جائے گی. تو انہیں مجبوراً کیا ہے، ہر حال میں اس پیکا ایکٹ کو واپس لینا پڑے گا. پیکا ایکٹ کو واپس لینا پڑے گا، اس کے خلاف جدوجہد جاری و ساری رہے گی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک لینے کے بعد مرکزی سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ناظرین کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کے متعلق آج جو خبریں سامنے آئی ہیں ان خبروں میں کس حد تک حقیقت ہے؟ کیا کوئی بڑی تبدیلی ہونے والی ہے پارٹی کے اندر؟ تنظیم سازی کے حوالے سے، تنظیم نو کے حوالے سے کیا کوئی بڑا آپریشن ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں؟ اس سے بہتری کے امکانات کیا منظر عام پہ آئیں گے اور کل کی بیٹھک کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ اسی پہ بات کریں گے. مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. شیخ وقاص صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شیخ وقاص صاحب، آج جو خبر شیر افضل خان مروت کے حوالے سے آئی یا بیرسٹر سیف کی تبدیلی کے حوالے سے آئی، ان خبروں میں کس حد تک صداقت ہے؟ کیا اس کی تائید کریں گے؟ اور اگر تائید کرتے ہیں تو کیا یہ کسی خاص وجوہات کی بنیاد کے اوپر ہیں یا معمول کی کارروائی سمجھیں اسے؟ دیکھیں سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بیرسٹر سیف والی بات سے میں شروع کرتا ہوں، وہ جنید اکبر صاحب کا میں نے ابھی ایک ویڈیو پیغام سنا، میری ان سے بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ جو سلاٹ تھا اور یہ جو ذمہ داری تھی، یہ جگہ خالی تھی اور یہ کسی کو ہٹا کے یہاں پہ نہیں لگایا گیا، بقول جنید اکبر صاحب. تو یہ میں نے کہا آپ کے لیے بھی انفارمیشن میں اضافہ ہو جائے گا. اور کوئی بھی صوبے کی باڈی جو ہے وہ ایک افیکٹو انفارمیشن سیکٹری کے بغیر جو ہے وہ چلانا ایک نامناسب سی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو کوئی ایسی تبدیلی وہاں پہ نہیں ہے، ضرورت تھی اور وہاں پہ لگایا گیا ہے. تو ایک بات تو یہ ہوگی. جو شیر افضل صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انسٹرکشنز جو ہیں وہ کنوے ہو گئی ہیں چیئرمین اور سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو، مگر ہمارا ایک SOP ہے اور وہ خان صاحب کے بھی علم میں ہے کہ جب اس قسم کی کوئی بھی انسٹرکشنز آتی ہیں وہ ریٹن جو ہیں ایک دوسرے کو کنوے کی جاتی ہیں. پوری ایک چین ہے. وہ جیسے ہی وہاں پہ پہنچ جائے گی، خان صاحب کا حکم ہے اور خان صاحب کا کوئی بھی حکم جو ہے وہ اس سے کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے. یہ خان صاحب کی پارٹی ہے، وہ ہمارے قائد ہیں اور ان کا حکم جو ہے وہ صرف SOP فالو کر کے وہ جو انسٹرکشنز خان صاحب کی ہیں ان پہ فوری عمل درآمد ہو جاتا ہے اور ہو رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے کوئی ایفیکٹس ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان صاحب ایک کپتان ہے، ہم سب کے بھی کپتان ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، اور وہ اپنا بیٹنگ آرڈر کسی وقت بھی چینج کر سکتے ہیں جیسے وہ مناسب سمجھتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے. اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ شاید وہ کسی اور جگہ پہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے اور کوئی اور آدمی اس جگہ پہ زیادہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے. تو یہ ان کا ڈسکریشن ہے اور وہ ہمیشہ ایسے کر دیتے ہیں. کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. آپ دیکھیں ہماری پارٹی بڑی وائبرنٹ ہے، بڑی ایکٹیو ہے. میرے خیال میں پاکستان میں اپوزیشن پارٹیوں کے اندر جتنی ایکٹیویٹی اور جتنی وائبرنٹ ہماری پارٹی شاید تاریخ میں اتنی کوئی پارٹی نہ ہوئی ہو. تو اس کے کوئی ایسے اثرات نہیں ہے، کوئی ری آرگنائزیشن نہیں ہے. یہ معمول کی چیزیں ہوتی ہیں اور جیسے خان صاحب مناسب سمجھتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. دیکھیں ہم کوئی گریڈ 20 یا 21 کے ملازم نہیں ہے کہ ہم نے جس سیٹ پہ بیٹھ کے اب یہیں سے ہم نے ریٹائر ہو کے آنا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں سے نہیں ہٹنا ہے. تو ذمہ داریاں ہیں. خان صاحب جس کو مناسب جب مناسب سمجھتے ہیں وہ دے دیتے ہیں اور پھر ان کو پرفارم کرتے ہیں. اینڈ آف دی اسٹوری.
اچھا شیخ صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ خان صاحب کپتان ہیں، وہ چینج کر سکتے ہیں اور چینج کرنا بھی چاہیے انہیں، ان کا اختیار بھی ہے اور وہ بہتر سمجھتے ہیں کس کو کہاں پہ فیلڈنگ کرانی ہے، کس کو کس کا باور کرانا ہے۔ خان صاحب کہیں سیاست کے فائنل ورلڈ کپ کا انتظار کا وہ تیاری تو نہیں کر رہے؟ دیکھیں سر، خان صاحب تو ان کو کھلا رہے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے جیل کے اندر بیٹھ کے بھی خان صاحب ان کو اپنی انگلیوں پہ نچا رہے ہیں، چاہے میڈیا ہو، چاہے سرکار ہو، چاہے ہمارے مخالفین ہو، خان کے نام کے علاوہ ان کے ذہن پہ، ان کے حواس پہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔ اس سے بڑی کامیابی خان کی کیا ہو سکتی ہے؟ تو بالکل وہ میچ جو ہے وہ بس اب کیا اسے کہتے ہیں کہ آخری میچز ہی ہیں، اور انشاءاللہ اس میں پاکستان تحریک انصاف چوکے چھکے لگانے کی انٹینشن رکھتی ہے۔ باقی کامیابی اور عزت ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، میرا کپتان کھیل رہا ہے اور وہ ان سب کو کھلا رہا ہے۔ اچھا شیخ صاحب، کل محمود خان اچکزئی صاحب نے اپنے ہاں عشائیے کی دعوت دی ہوئی تھی، اس سے پہلے اسد کیسر صاحب کے ہاں ایک اکٹھ تھا۔ کل کے اکٹھ سے کیا تاثر ہے؟ گرینڈ اپوزیشن الائنس کب تک بن جائے گا اور اس کے نتائج کیا رہیں گے؟ دیکھیں سر، ابھی تک تو جو اپوزیشن پارٹیز تھیں، خان صاحب کے حکم اور ان کے نظریے کے مطابق ہم نے ان سب کو جو ہے اکٹھا کرنے کے لیے ان سب کو اپروچ کیا۔ ہر وہ شخص جو پرو ڈیموکریسی، فار ہیومن رائٹس، فار رول آف لا، جوڈیشری کے حوالے سے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری پہ یقین رکھتا ہے، ہم ان سب کو آواز دے رہے تھے اور ہم سب تک گئے، جماعت اسلامی تک گئے، جی ڈی اے تک پہنچے، جے یو ایف کے ساتھ ہمارا آپ کو پتا ہے 26ویں ترمیم میں بڑی بہترین انگیجمنٹ رہی جو بعد میں تعطل کا شکار ہوئی، اور خان صاحب کے حکم پہ ہم نے اسے پھر دوبارہ ریزیوم کیا ہے۔ تو وہ جو اعلامیہ آیا جس میں ہم نے الیکشن کی بات کی ہے کہ فریش الیکشن چاہیے، وہاں پہ آپ کو پتا ہوگا کہ اتفاق ہوا، تمام جماعتوں میں کنسنسس ہوا اور وہ اعلامیہ آ گیا، اور ڈیمانڈ کیا ہے؟ ایک فریش الیکشن، نیا الیکشن، فیئر اینڈ فری الیکشن، ناٹ انڈر دس الیکشن کمیشن۔ سو اب یہ اتحاد جو ہے، اتفاق جو ہے، وہ اتحاد میں تبدیل ہو جائے گا، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور جلد آپ دیکھیں گے کہ چیزیں بڑھے گی۔ اب یہ دیکھیں کہ اس اعلامیہ کی روح سے یہ کتنے پریشان ہوئے کہ وزیر اعظم خود ایک گلدستہ اٹھا کے مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچ گیا، وہ اپنے پورے وہ تارڑ کو بھی اور احسن اقبال کو بھی سب کو ساتھ لے کے، تو اس سے پریشانی تو ہے نا جی ان کے لیے۔ تو سب لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ ایک نئے الیکشن کے لیے کوشاں رہیں گے، اور وہ جو گرینڈ پولیٹیکل الائنس ہے اپوزیشن کا، وہ ہمیں جلد جو ہے مکمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگلے چند روز میں نئی جماعتیں بھی اس میں شامل ہوں گی جن سے گفتگو جو ہے وہ آلموسٹ مکمل ہو چکی ہے، وہ بھی اس کا حصہ بنے گی، اور جب یہ سب اتفاق سے اتحاد کی سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں جو کہ جلد ہوگا، تو پھر تحریکیں بھی، پروٹیسٹ بھی، تو پھر ساری چیزیں اس کا حصہ ہوں گی۔ جی جیسا وہ نئی سیاسی جماعت جو ہے وہ جی ڈی اے ہے؟ جی سر، کیا یہ سارے مذاکرات جی ڈی اے سے ہو گئے ہیں جو جلد مکمل ہونے والے ہیں؟ جی ڈی اے، بالکل سر، آپ نے ٹھیک کہا صاحب، جی ڈی اے سے ہماری بات چیت چل رہی ہے، ان کے لوگ یہاں آئے، ہمارے لوگ ادھر گئے، تو وہ چیزیں شیپ اپ ہو رہی ہیں جلدی انشاءاللہ۔ جی اچھا شیخ صاحب، ایاز صادق صاحب کی ایک گفتگو سنوانی ہے، آپ نے تو سن رکھی ہے، لوگوں کو ذرا سنوانی ہے، وہ سنتے ہیں تو پھر بار بڑھاتے ہیں۔ آپ لکھ کے دے دیجئے، آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی، لکھ کے دے دیں، جو نہیں لینا چاہتا لکھ کے دے دیں، نہیں ملے گی۔ 2014 میں بھی یہ ڈرامہ ہوا تھا، میرے ساتھ ہوا تھا، میں اسی کرسی پہ بیٹھا تھا، جو کہتے تھے جعلی پارلیمنٹ ہے۔ جب 2018 کی پارلیمنٹ آئی تو جعلی نہیں تھی، 2013 کی بھی جعلی تھی، 2024 کی بھی جعلی ہے۔ یہ اس طرح نہیں چلتا سسٹم۔ شیخ صاحب، کیا اس پہ ریبٹل دینا چاہیں گے؟ بات تو یہ آپ لوگوں سے اسمبلی کے فلور پہ ہی ہوئی ہے، ایک تو تنخواہیں بڑھ جانے کے حوالے سے، دوسرا یہ جعلی والا جو ٹیگ ہے اس پہ جو ایاز صادق صاحب نے کہا ہے کہ اگر جعلی لگتی ہے تو پھر آپ استعفے دے دیں یا لکھ کے دے دیں کہ آپ نے تنخواہیں نہیں لینی۔ دیکھیں سر، پہلی بات تو یہ ہے، تنخواہوں کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے اس پہ ہماری پارٹی نے آج ٹھیک ٹھاک شور مچایا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی گزارا نہیں ہوتا، تو میں صرف ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایم این اے بننے سے پہلے تک ساری زندگی آپ کا ہر سال کیسے گزارا ہو رہا تھا؟ کیونکہ ہماری جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ ہلکے میں، وہ تو ہم ایم این اے ہوں یا ہم ایم این اے نہ ہوں، ان کی جو ان کا والیوم ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اگر ایم این اے بننے سے پہلے گزارا ہو رہا تھا اتنے ہی پیسوں میں، تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے میرے خیال میں،
بعد میں تو آپ کو پھر کچھ زیادہ ملنے لگ جاتے ہیں. تو اس میں ہماری جماعت کا ان پرنسپل، کیونکہ خان صاحب نے ہمیشہ ان چیزوں کی مخالفت کی ہے، ہم نے بھی اس پہ ان کی مخالفت کی ہے. دوسری بات جعلی اسمبلی والی ہے. دیکھیں بالکل ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بوگس پارلیمنٹ ہے، انسٹال فارم 47 کے لوگ ہیں. ہمارے جو لوگ آئے ہیں وہ اپنی ہمت سے ان لوگوں کو پچھاڑ کے، بہت سے لوگ جن کو انہوں نے بہت دبا لیا، بہت ٹارچر کیا، پولنگ اسٹیشن پہ کے آر او کے آفیسز میں نتیجوں کے لیے پہنچنے نہیں دیا، وہ شکار ہوئے ایک بڑی تعداد میں. مگر ان میں پھر کچھ مجاہد تھے جو آر او آفیسز میں بھی ان کے لوگ چوکنا رہے، ہمت کی. کہیں پہ آر اوز خود جو ہے انہوں نے اپنی ایمان کی کمزوری نہیں کی، وہ لوگ آ گئے. تو اس جنگ کو جیتنے کے لیے we have to fight with the system, and to fight the system you have to remain in this system, you see. تو وہ اس کے حوالے سے ہم اسمبلی کے اندر بیٹھ کے ان کی اس جارحیت کا اور ان کا مقابلہ افیکٹو طریقے سے on the floor of the house, off the floor of the house کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو ان کے آئے ہیں وہ ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں. ہم تو جو بیٹھے ہیں اسمبلی کے اندر، ہم تو اپنے حق حلال کے اوپر بیٹھے ہوئے، ہمارے تو چوری ہو کے وہاں گئے ہیں، اسی کا تو ہم ان سے وہ حساب مانگتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے تو اندر ہے کہ ان کے لیے ان کے ساتھ لڑنا جو ہے وہ بالکل بھرپور. اور دوسری بات ہے، جس دن عمران خان صاحب حکم کریں گے کہ منہ پہ ماریں گے یہ سیٹیں ویٹیں ان کے ہم اور نکل آئیں گے باہر. اچھا شیخ صاحب، آپ نے کہا کہ دوبارہ استعفے بھی آپشن ہے، یعنی خان صاحب کہیں گے تو ان کے منہ پہ ماریں گے. یہ تو وہ چاہتے ہیں، یہ تو وہ سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں آپ کی مخالف کہ آپ اسمبلیوں سے نکلے، پھر دوبارہ الیکشن کمیشن کا معاملہ، دیگر معاملات اپنی مرضی سے حل کریں. تو الیکشن کمیشن کا معاملہ کہاں تک گیا؟ آپ لوگوں نے لکھا بھی انہیں کہ اس پہ کمیٹی بنائے اور اس پہ پرسو کریں، کیا کوئی معاملہ چلا وہ؟ نہیں سر، ابھی تک تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اپوزیشن لیڈر جو نیشنل اسمبلی کے ہیں اور جو سینٹ کے ہیں، دونوں نے لکھ دیا ہے. اب اس کے اوپر وزیر اعظم نے جو انسٹال پرائم منسٹر ہیں انہوں نے عرضی حکومت کے، انہوں نے ایک پارلیمانی کمیٹی بنانی ہے جس میں وہ کنسلٹیشن ہونی ہے. بٹ وہ کخ نہیں ہلتا پیا. 2 ہمارے لیٹرز چلے گئے ہیں، بٹ دے آر ناؤ موونگ. اور ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے، آئی ایم ایف بھی یہ دیکھ رہی ہے، اپنا یورپین یونین بھی یہ دیکھ رہی ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ بھائی وہ ہمارے چیف جسٹس کو تو ملتے ہیں جا کے پوچھنے واسطے، تو کوئی الیکشن کمیشن والے نے بھی پوچھنا بھی یہ کیتا تو اتنا بڑا الیکشن ریک کر چڑیا جی. اور اس کے بعد اب دوبارہ آپ ایک 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ایک امینڈمنٹ کر کے مطلب آپ ہل ہی نہیں رہے ہیں، اور پرائم منسٹر بھی اس کے اوپر کوئی وہ نہیں کر رہے ہیں. تو ہم سراپا احتجاج ہیں، رہیں گے اور یہ بات اٹھاتے رہیں گے. ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے. اب ہم اس کو باقاعدہ طور پہ جو ہے اس کو ٹکر دیں گے. ٹکر سے مراد یہ ہے کہ اس پہ مزاحمت کریں گے، ہر طریقے سے کھڑے ہوں گے، اور یہ لا قانونیت نہیں ہونے دیں گے ہم یہاں پہ. اچھا، اگر دیکھا جائے تو چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے حوالے سے جو مشاورت ہونی ہے، اس مشاورت میں ناموں کے حوالے سے ہی بڑے ابہام پیدا ہو رہے ہیں، بہت سی چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی نام منظر عام پہ آ رہا ہے کہ ان کے نام کے اوپر بھی غور و خوض ہو رہا ہے. دونوں اطراف سے بادی نظر میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ ایسے نام دیے جائیں کہ جس کے اوپر اتفاق نہ ہو سکے. تو بیچ کا راستہ پھر کیسے نکلے گا؟ سر وہ سارا کچھ جو ہے وہ قانون کے اندر لکھا ہوا ہے. بیچ کا راستہ جب ان کے پاس نہیں ہو سکتا تو جو اگلا فورم ہے اس کے اوپر چلا جائے گا. مگر قاضی فائز عیسیٰ کا نام دینا یا سوچنا وہ تو پھر قوم کے ساتھ بھی مذاق ہے نا. تو مذاق لڑائی والی بات ہے، مذاق والی بات ہے. اگر اس قسم کا کوئی نام جو ہے اس پہ غور و خوض ہو رہا ہے تو انہی کے گھر میں ہو رہا ہوگا، ہماری طرف نہیں ہو رہا. ہم سے تو ابھی تک ہم وی آر ویٹنگ دیٹ دے ول ریسپونڈ ٹو آور لیٹرز اینڈ دے ول فارم دس کمیٹی اینڈ دین ویل ٹاک اباؤٹ اٹ. تو پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کب تک آپ فیصلہ ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ فیصلہ ہوتا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ سر آپ الیکشن کمیشنر کے فیصلے کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں الیکشن کمیشن کی فیصلے. سر ہم تو چاہتے ہیں کہ کل ہی یہ اس کو فارم کریں، وہ پارلیمنٹری کمیٹی، اور کنسلٹیشن ہم شروع کرتے ہیں، نام ایکسچینج کرتے ہیں، ناموں پہ ڈسکشن کرتے ہیں. مگر میرا یہ خیال ہے کہ 26ویں ترمیم کے تحت انہوں نے ایک امینڈمنٹ کی ہے کہ جب تک نیا نام ڈیسائیڈ نہ ہو جائے پرانی ٹیم جو ہے وہ کر سکتی ہے کنٹینیو. سو اس کی آڑ میں یہ اس کو لمبا کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم احتجاج کریں گے اس پہ. جی اچھا شیخ صاحب، جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے ریمارکس تھے اس پہ ایاز صادق صاحب نے جو ریباٹل دیا، صحیح سمجھتے ہیں کہ ٹھیک دیا؟ اور نہیں، بالکل ٹھیک نہیں دیا. مطلب ہے کہ وہ جی یہ توہین ہو گئی ہے. کیا توہین ہو گئی ہے؟ ایک جج جو سمجھتا ہے، جو کہ فیصلے کرتا ہے،
اور وہ اخباریں بھی پڑھتا ہے, وہ ٹی وی بھی دیکھتا ہے. He felt like it and he said it. توہین والی یہ بات کرتے ہیں. توہین اس دن ہوئی تھی جس دن ہمارے ایم این ایز کو رات کی تاریکی میں لائٹیں بند کر کے نیشنل اسمبلی کی اغوا کیا گیا تھا, نقاب پوش اٹھا کے لے گئے تھے, اور ہم سب ان سے رابطے میں تھے. Custodian of the house could not manage to open nose lobby, could not manage to open the opposition leader's chamber, could not manage to stop. Security کچھ نہیں کر سکی. دنیا کی پارلیمنٹس کی تاریخ کا بدترین وہ حصہ تھا. اتوں سے چکے گئے تو پولیس سے حوالے ہو گئے تھے, 10 دن جڑا ہے وہ مطلب ہمارا ریمانڈ ہو گیا. مذاق کے کوئی توہین اس دن ہوئی تھی. اس توہین کے بدلے میں آپ کو شرم کرتے ہوئے استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. یہ ایک روایت بن گئی ہے کہ اپنے کاموں پہ ہم افسوس کرتے ہیں. جی بڑا افسوس نہیں ہونا چاہیے تھا, ہو گیا, پر ایسی چھڑنا بھی نہیں. اچھا, استعفے کی بجائے سر چیئر نہ کرنے والا طریقہ کیسا ہے؟ لائک چیئرمین سینٹ. وہ بھی چیئرمین سینٹ, وہ چیئر تو نہیں کر رہے ہیں مگر وہ سینٹ کی ساری مراحت استعمال کر رہے ہیں. جو چیئرمین سینٹ کے پرکس ہوتے ہیں وہ پریولیج سب استعمال کر رہے ہیں. اچھی گل ہے, چھٹی لبی رہے گی, نہیں آن گے, یہ کوئی بات ہے. میں نہیں آؤں بھائی, آپ لوگ انفورس کریں اپنے آپ کو جس طرح لوگ کرتے ہوتے ہیں. تکڑے ہو جائیں آپ. ایک ہی میں رس کے پرے جا کے بہ گیا جی, دوسرا کہنے میں افسوس بڑا ہو گیا جی. ایک پاسے رس جاؤ تھے, ایک پاسے افسوس کرو تھے, عوام ٹن 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 کرتی رہے. شیخ صاحب, سننے میں آیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی کوئی بڑا فیصلہ کرنے والی ہے. سندھ میں اس کا ووٹ بینک خراب ہو رہا ہے پانی کی وجہ سے, جو پانی والا معاملہ ہے. کوئی ایسی صورتحال ہے؟ وہ نہیں جی, کوئی بڑا فیصلہ کرنے جو گئی نہیں رہے رانا صاحب. یہ بھی ان کو بھی جو سیٹیں نیشنل میں ہیں, یہ بھی قوم 47 والی سیٹیں ہیں. کیا کرنے ہیں, اتنے کرپشن کے کیسز ہیں, وہ 100 اداروں کے اندر پینڈنگ پڑے ہیں, نیب سے لے کے ایف آئی آر تک. کوئی بڑا فیصلہ کرنے جو گئے ہیں جی. ایویں کہانیاں نے آپٹکس نے ایسے کر دیں گے, وہ کر دو بھائی, کسی نے تو روکیا تم, کر چھڑو. شیخ صاحب, اگر آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ ملاقاتیں کر رہا ہے مختلف اداروں کے سربراہوں سے, جس میں چیف جسٹس سے بھی ملاقات ہوئی, ان کے اپنے اتحادیوں میں سے آوازیں اٹھنے لگیں, اب یہ فیل آپ کو کیسا دکھائی دیتا ہے بطور اپوزیشن؟ میں سمجھتا ہوں سر کہ دیکھیں, جب آئی ایم ایف کا وفد آتا ہے, جب ہم سے پچھلی دفعہ ملا تھا تو گورنمنٹ کی پرمیشن سے ملنا تھا. گورنمنٹ پرمیشن دیتی ہے, ان کا ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے, ان کے ایس او پیز ہیں. گورنمنٹ کی پرمیشن کے بغیر وہ کسی کے پاس نہیں جاتے ہیں. اور ہمیں وہ اس لیے ملے تھے کہ وہ گورنمنٹ ان ویٹنگ, اینڈ دے تھاٹ کہ جو ان کا وہ جو پروگرام ہے, کل ہماری گورنمنٹ آتی ہے تو کیا ہم بھی اس کو لے کے چلیں گے یا نہیں چلیں گے, اس حوالے سے ملاقات ہم سے بھی ہوئی تھی. اب حکومت مطلب جو سوالات وہاں وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس گئے ہیں سپریم کورٹ کے, جو کہ ہمارے منصف اعلیٰ ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے, اور ماضی میں میں نے کوئی ایسی ٹیم نہیں دیکھی جو ایسے جا کے ملی ہو, میرے کم از کم میرے ذہن میں نہیں ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری تھی. جو سوالات انہوں نے وہاں جا کے کیے ہیں, یہ کیوریز تو وہ وہیں پہ بیٹھ کے جو ہے ان کی وہ ان کو مطمئن کر دیتے, یا سپریم کورٹ کے رجسٹرار صاحب جو ہیں وہ ان کو بلا کے ان سے مطمئن کر دیتے. ہمارے پورے پاکستان کے چیف جسٹس کے ساتھ آپ نے جو لیڈر جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے بندوں کو بٹھا دیا, پراپرٹی کے سوال کر رہے, کوئی دیکھ رہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نامناسب تھا. یہ سارے سوالات, یہ کیوریز, یہ سارے معاملات, یہ حکومت خود ان کو آن بہاف, مطلب لا منسٹر جا سکتا تھا چیف جسٹس صاحب کے پاس, ان سے یہ ساری کیوریز لے کے واپس آ کے ان کو مطمئن کر سکتا تھا. ہمارے دیکھنے میں کوئی مناسب کام نہیں تھا کہ آپ نے جن سے پیسے لینے ہیں تو وہ آپ ان کو اپنے تمام لوگوں کے ساتھ بٹھائیں. اب آپ عجیب و غریب قسم کی تعویلیں دے رہے ہیں جی کہ ان کا بڑا اہم رول ہے فائنینشیل ڈسپلن میں, یہ ہے وہ. بھائی فائنینشیل اسٹریٹجیز تو آپ نے الٹی سیدھی کر دی ہیں, ڈسپلن آپ نہیں فائنینس کا وہ کر رہے, تو اس میں آپ سپریم کورٹ کو جو خام خواہ ڈریگ کر رہے ہیں اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. مگر بہرحال یہ تو انہوں پتہ ہے نت نویں کام کر دے رہے ہیں, مسخرے نے بالکل ہی. شیخ صاحب, آپ کیا دیکھ کیا رہے ہیں آپ کہ خان صاحب کی رہائی, آج ایک بڑی خبر ہے کہ خان صاحب کی دونوں بہنوں کو بے گناہ قرار دے دیا گیا اس میں, تو آپ یہ کیا دیکھیں, کیا کچھ تبدیلی آ رہی ہے, کیا واقع انصاف ہونا شروع ہو گیا ہے, یا کچھ اور چل رہا ہے؟ سر جس کیس کا فیصلہ 20 مہینے پہلے ہو جانا چاہیے سی, پورے 20 مہینے
کبھی تفتیشی نہیں آ رہا, کبھی فائل نہیں ہے, کبھی ریکارڈ نہیں ہے, کبھی میں بیمار, کبھی تو بیمار, کبھی انہوں وکیل نہیں. سو یہ جو کام 20 مہینے پہلے ہو جاتے تو کتنا ٹریک کریں گے. ان کا جو کردار یا رول دکھایا گیا تھا جسے وہ ثابت کسی بھی حوالے سے نہیں کر سکتے ہیں, الٹیمیٹلی اس کا یہی ہونا تھا. انصاف اگر ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی ہر عدالت کو انصاف دینا چاہیے اور خصوصاً بے گناہوں کو انصاف دینا چاہیے. مگر اس میں وہ جو تعصب دینے کی کوشش کچھ ہے اچھی ہو رہی ہے, اچھی تو لیکن شیخ صاحب یہاں پہ تو اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھیں, جیسے کہ الیکشن ٹریبیونل کے کیسز جو تھے بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے, وہ نہیں ہوئے. الیکشن ٹریبیونل کے کیسز آپ کون سو کتنا ریفر کر رہے ہیں سر؟ میں I'll be specific. سر جو سٹارٹ سے لے کے اب تک جن کے کیسز لگے, جن 30% صرف نمٹائے گئے, 70% تو باقی پڑے ہی ہوئے تھے جنہوں نے درخواستیں دائر کی ہوئی تھی فارم 45 پر. ہاں ہونا چاہیے سر, ہم تو یہی کہتے ہیں, ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں. ان کی تو آپ کو پتا ٹریبونلز دیا مدتیں بھی ختم ہونے لگ دیا ہیں, پھر بھی کیس چلتے رہتے رہے. تو یہ نامناسب ہے. اس کو بھی کس نے انشور کرنا ہے؟ یہ جوڈیشری نے انشور کرنا ہے, چیف الیکشن کمشنر نے انشور کرنا ہے, اور کس نے انشور کرنا ہے؟ کریں. سر ایک آخری سوال پنجاب کے حوالے سے. وہ عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ سوتیلی ماں جیسا 4 سال سلوک کیا گیا پنجاب سے. مریم نواز جو ہیں وہ پنجاب کی محرومیاں دور کر رہی ہیں. بطور پنجاب کے رہائشی اور بطور اپوزیشن لیڈر کیا سمجھتے ہیں یہ بیان کس حد تک بہتری پہ مبنی ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے نہیں ہے کہ پنجاب کے ساتھ کوئی سوتیلی ماں سا سلوک ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی 26 سال کی جدوجہد کے بعد ان کو پہلی دفعہ ایک اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, ایک جو ہے وہ صوبہ ملا, پاکستان کی حکومت ملی. اس میں انہوں نے ان سے بہت سے کام کیے, بہت سے جو ہے وہ ہمت کی, بہت سی چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کی. اور نئی ٹیم تھی, خان صاحب سمجھتے تھے کہ وہ ان کو چیزوں کو بالکل درست کریں گے. بہت سی چیزیں درست کی, بہت سی جگہوں پہ چیزیں ٹھیک نہیں بھی ہو سکی, اور وہ اٹس کوائٹ نیچرل, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اس کو یہ سمجھے کہ 4 سال کے اندر ہم نے سوتیلی ماں کا سلوک کیا ہے. انہوں نے وہ کیا اس کو کہتے ہیں 35 سال سے زیادہ پنجاب پہ حکومت کی ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد یہ آج بھی اسکولوں کی دیواریں, نالیاں, گلیاں وہ ٹھیک کرنے کے لیے پھر رہے ہیں. ہسپتالوں کے لیے ان کے پاس وہ نہیں ہے, اسکولوں کے معاملات ٹھیک نہیں ہے, ایجوکیشن ہیلتھ خراب ہوئی پڑی ہے. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں بھائی تسی 35 سال تو زیادہ پنجاب سے حکومت کی ہے, تسی پنجاب دی محرومیاں نہیں دور کر سکے تے سانو کہندے ہو اسی 4 سال پنجاب دی محرومیاں دور کر دیویں ہیں سن. عثمان بخاری صاحب بھی مذاق کرتے رہے نا جی, ٹھیک ہے. تسی دسو تسی اتنے سال اتنی حکومت تھا, اور صرف حکومت نہیں, بہت دفعہ ان کے پاس مرکزی حکومت بھی ساتھ رہی. تو پنجاب نو آج بھی لارے دے رہے ہیں, پنجاب نو آج بھی کہانیاں سنا رہے ہیں, ہم ایسے کر دیں گے, ہم ستھرا کر دیں گے, ہم محرومیاں دور کر دیں گے. کی کیتا جی 35 سال؟ 4.5 سال کا حساب لینے کی بجائے نا اپنے 35 سال کا حساب دیو. 4 سال کے حساب کی بجائے 35 سال کا حساب دیں تو آپ کو فرق معلوم پڑ جائے گا کہ آپ کا کیا دھرا کیا ہے اور ہم نے کیا کیا تھا. بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب اس حوالے سے کرنے کے لیے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قادر خان مندوخیل صاحب ہمیں جوائن کریں گے. کہیں نہیں جائے گا, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین جس طریقے سے بات چل رہی تھی پہلے حصے میں کہ حکومت کی کوئی اتحادی جو ہے جماعت وہ حکومت سے نالا تو ہے لیکن کوئی بڑا فیصلہ بھی کر سکتی ہے. اب حکومت سے نالا ہونے کی وجوہات بہت زیادہ ہیں. یا تو ماضی قریب میں کیے گئے وعدے وہ پورے نہیں کیے گئے, یا جو ایک سمت متعین کی گئی تھی اس سمت سے بھٹکتے ہوئے حکومت دکھائی دے رہی ہے, یا پھر جو پچھلے ایگریمنٹس تھے ان ایگریمنٹس کی تکمیل نہیں ہو سکی. حکومت کی طرف سے جدوجہد تو ہوگی لیکن اس کی تکمیل نہیں ہو سکی. اب اس کے پیچھے کی وجوہات, اس کے پیچھے کی منطق اور اس کے پیچھے کی تفصیلات کیا ہیں, اسی بارے میں بات کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قادر خان مندوخیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. قادر مندوخیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. رانا صاحب آپ سوال کر سکتے ہیں. مندوخیل صاحب, پیپلز پارٹی کے بہت سے مطالبات تھے جو نہیں پورے کیے گئے وفاقی حکومت. ایک پروگرام پہلے بھی آپ سے بات ہوئی, آپ نے کہا پیپلز پارٹی اب سنجیدگی سے سوچ رہی ہے. اور چند دن پہلے ہماری نبیل گبول صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی کہ اب عوام بھی چاہتی ہے کہ ہم باہر نکلیں اور عوام میں آئیں اور عوام کے مطالبات جو ہے, عوام کی جو بات ہے وہ کریں. تو کیا پیپلز پارٹی کچھ ایسا کرنا جا رہی ہے یا پیپلز پارٹی ابھی حکومت کو اور موقع دے گی؟
دیکھیے میرے خیال میں پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ یقیناً فیصلہ کرنے میں تھوڑا سی جو ہے نا وہ سوچ رہی ہے. ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی آلریڈی فیصلہ دے چکی ہے قیادت کو کہ ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں، اور یہ ہمارے مطالبات جیسے انٹرو میں آپ نے بتایا اور ہمارے مطالبات اگر ناجائز ہے تو بھی بتایا جائے. یہاں سندھ پانی کے لیے بوند بوند کو ترس رہے، یہاں موصوف ہو شہباز شریف صاحب 6 نہریں نکال رہی ہے. اب 6 نہریں اگر 1991 کے ایکارڈ کا اگر دیکھ لے تو اس کے مطابق تو ویسے سندھ کو پانی نہیں مل رہے، یقیناً پنجاب کو بھی کم مل رہی ہے کیونکہ پانی اوپر سے کم آ رہا ہے. تو یہ مطالبہ ہے. دوسری، اگر سیلاب میں سندھ پورے ڈوبا ہوتا، جہاں مکانات کے اعلان کیے وہاں پیسے نہیں دے رہے. شہباز شریف صاحب تو دوڑے آتے ہیں کراچی میں پکنک منانے کے لیے، الیکشن کے لیے، مگر کراچی کو 1 روپے دینے کو تیار نہیں ہے. خود اپنے حلقے میں میرے اور ان کا، اور ابھی جو مصطفیٰ کمال بیٹھا ہوا ہے زبردستی جس سیٹ پہ، یہاں کے فائی منصوبہ ہم نے منظور کرایا تھا. شہباز شریف صاحب نے عین وقت پہ دھوکہ دیا پیسے دینے کا. تو آپ مجھے بتا دیں کہ ہمارے اس کے علاوہ جو پورٹ اتھارٹی ہے، جہاں ہماری 2 صوبوں میں حکومت ہے، جہاں سمندر لگتے ہیں، وہ اتھارٹی بنانے میں پیپلز پارٹی سے ہماری صوبائی حکومتوں سے کوئی مشاورت نہیں ہے. پنجاب کی جو ہماری قیادت ہے وہ تو پہلے دن سے نالا ہے، پہلے دن سے پریشان ہے، پہلے دن سے وہ کہتے نہیں ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس مرتبہ پیپلز پارٹی نے آصف علی زرداری صاحب کو تمام اختیارات دیے ہے. وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بات کریں گے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ چل پائے گی. ہاں، ایک اور چیز ہے جو یقیناً آپ کے انٹرو میں بھی فیصلہ نہیں کر پا رہی پیپلز پارٹی، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس وقت اگر پیپلز پارٹی ابھی میں اور آپ جو بات کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی اعلان کر لے تو اگلے منٹ میں شہباز شریف صاحب سابق وزیر اعظم کہلانا شروع کر دیں گے. لیکن اس کے بعد کہتے ہیں نیکسٹ کیا ہوگا، الیکشن کیا ہوگا، کیا یہ دوبارہ یہ ہوگا، کیا الیکشن کمیشن کے اوپر جو ابھی سے اعتراضات ہے، نیا الیکشن کمیشن کی چیئرمین اور ممبران کی تعیناتی ابھی باقی ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ معاشرہ اس طرح کا بگڑ چکا ہے، اس طرح صورتحال ہے. اگر آپ بلوچستان کو دیکھ لیں اور اگر آپ خیبر پختونخوا کے دیکھ کر لا اینڈ آرڈر کا اور بے روزگاری کی تو کوئی بات ہی نہیں کرے، کیونکہ لوگ کہیں گے زندہ رہیں گے تو پھر کچھ کھانے پینے کا سوچیں گے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایسے صورتحال میں جو آپ کا سوال ہے کیا حکومت پیپلز پارٹی اگر حکومت سے الگ ہو جائے تو کیا ہوگا، کوئی اچھی کی توقع تو مجھے نہیں نظر آ رہا ہے. اسی وجہ سے پیپلز پارٹی ذرا سوچ سمجھ کے اس بات پہ سوچ رہی ہے. اچھا، اچھی توقع تو آپ کو دکھائی نہیں دے رہی، لیکن ایک قادر خان مندوخیل صاحب سوال ہے بنیادی طور پہ. آپ یہ سمجھتے ہیں بطور پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے عوام آپ سے نالا ہیں پانی کی تقسیم کے حوالے سے یا نئی نہروں کے حوالے سے؟ آپ نے اپنا عذر بھی اٹھایا ہوگا. ایک طرف مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو تحفظات کا اظہار کیا تھا، انہوں نے تو پھر دباؤ بھی پورا دکھایا تھا، بات بھی بنوا لی تھی، حالانکہ وہ اتحادی نہیں ہے. آپ سے تو وہ بھی نہیں ہو پا رہا. نہیں، وہ تاناب نہ دے مولانا فضل الرحمان صاحب کے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے نہ کرتے بھی ہاں کر دی ہیں. مولانا صاحب نہیں ہوتے تو 26ویں ترمیم پاس نہیں ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے، جہاں پی ٹی آئی کو سب سے بڑا اعتراض ہے اور پی ٹی آئی بھی نہ کرتے ہوئے اس پہ ایگری کی آپ کو گور خان صاحب کی اور دوسرے کے بیانات آپ سامنے رکھے. انہوں نے کہا یہ تو ہمارا مسودہ ہی ہمارا ہے، اور اس کے بعد جب عمران خان صاحب کے پاس گئے انہوں نے دیے اس کو موٹی موٹی گالیاں کہ کم وقتوں میں جیل میں پڑا ہوں، تم لوگ کو جو ہے نا 26ویں ترمیم کے پڑھی ہے. میں نے کہا شنگھائی کانفرنس نہیں ہونے دے، میں نے کہا دھرنے دے، تم لوگ کیا لے کے آئے. وہ تو ساری چیزیں آ گئی سامنے. ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی روف حسن صاحب کو گفتگو سن لے، اس وقت یہ سیکرٹری اطلاعات انہوں نے کہا یہ تو ہمارا مسودہ ہی ہمارا ہے. غور خان نے کہا کہ یہ بالکل بہترین ہے، ہمیں صرف خان صاحب کو دکھانا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو آپ نے مولانا صاحب کی بات کی وہ میں زیادہ نہیں بولوں گا، برعکس جو آپ کے سامنے بات کر لی ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ لیکن یہ تو 26ویں آئینی ترمیم والا معاملہ تھا. میں تو سر میں گزارش ایک جملہ مکمل ہے. پیپلز پارٹی کو نہ کوئی ہڑتال کرنے کی ضرورت ہے، پیپلز پارٹی کو نہ کوئی جلسے جلوس کرنے کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی نے کھنڈا ہلا دی ہے تو یہ منہ کے بل گریں گے حکومت. تو اتنا زیادہ کوئی چیز ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اس فیصلے کے لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. تو یہی اگر اسی کا ہی فائدہ حکومت اٹھاتی رہے 5 سال پورے تو پھر آپ اسی چکر میں بیٹھے رہیں گے کہ آگے کیا ہوگا؟ مجھے نہیں لگ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو زرعی ٹیکس لگ گیا، دوسری طرف دریا سندھ سے 6 نہریں نکالی جا رہی ہے، باقی جو ہمارے مطالبات ہیں وہ اپنی جگہ پہ. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ قابل قبول کسی صورت نہیں ہے. اور اگر کوئی اپنا بازو میں دم ہے وہ یہ کہ ہم 6 نہریں نکال دیں گے تو ذرا کالا باغ ڈیم کا ایشو ضرور یاد رکھنا کہ کتنا بڑا ایشو بن گیا تھا، کتنا بڑا وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. تو بن گیا کالا باغ ڈیم،
جب کالا باغ ڈیم نہیں بن سکے تو میں ان عقلمندوں کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں سندھ جو ہے نا بوند بوند کے پانی کو ترس رہے، یہاں 6 نہریں نکالیں گے تو پیچھے بچے گا کا؟ جب نہیں بچے گا ہماری ہندوستان کے ساتھ تو لڑائی ہے سب سے زیادہ پانی کے اوپر ہے، تو اگر وہاں پانی کے اوپر ہماری لڑائی ہے اور یہاں پنجاب ہمارا پانی روکیں گے تو آپ سمجھ رہے ہو کہ سندھ و بلوچستان میں کیا صورتحال رہے گا۔ اچھا، تو یہ IMF وفد کا چیف جسٹس سے ملنا یا ایسی خواہشات کا اظہار کرنا کہ مختلف اداروں کے سربراہوں سے ملاقاتیں ہوں اور ان سے توجیہات پتہ کی جائیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر یہ ناگوار گزر رہا ہے تو باقاعدہ حکومت کو کہتے کیوں نہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یقیناً عالمی جو وفد ہے IMF کا یا جو ہے وہ اپنی تسلی چاہیں گے، اور جس طرح چائنا کے ساتھ ہماری CPEC چل رہا تھا تو وہ سیاسی بلکہ مخالف عمران خان صاحب سے اور پارٹیوں سے بھی ان کی ملاقاتیں جاری تھی، وہ ظاہری بات ہے یقیناً وہ دیکھیں گے، ہر طرف سے پہلو دیکھیں گے، اور وہ چیف جسٹس سے ملنے کا بھی، اور میرا جہاں تک خیال ہے چیف جسٹس سے ملنے کا ان کا کوئی جو ہے نا وہ میں کم از کم اس کو جائز نہیں سمجھتا ہوں، یہ بالکل ان کو نہیں ملنا چاہیے، نہ حکومت کو اجازت دینی چاہیے۔ اور IMF یہاں تک بڑھ چکا ہے کہ ہماری جو عدالتی وہ ہے سربراہ ان سے ملاقات کر کے وہ کیا حاصل کریں گے، وہ ان کو کیا یقین دہانی کرائیں گے۔ پریس ریلیز تو میں نے دیکھ لی ہے، آپ نے بھی دیکھ لی، اس پریس ریلیز کے اندر یہ بہت ساری چیزیں موجود ہے کہ آپ نے اگر یہ پریس ریلیز جاری کرنا تھا تو آپ نے ملاقات کیوں کی ہے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے اسے ملنے کی کہ بابا مجھ سے بات نہیں کرو، جا کے حکومت سے بات کرو، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ یقیناً چیف جسٹس کے پاس ایک مقدمہ جائے گا، اس کے اوپر فیصلہ کریں گے۔ تو کیا IMF کی جو فنڈ ہے وہ چیف جسٹس کے پاس جائے گا جو وہ وقت مل رہی تھی؟ لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ عالمی ادارے ہیں، ان کی اپنی کنڈیشن ہے جو مجبوراً ہمیں زرعی ٹیکس کی شکل میں اور پراپرٹی ٹیکس کی شکل میں اور بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ 17 گریڈ سے 22 گریڈ تک کا اثاثے زائد کا یہ ایشو تو میں نے خود بھی اسمبلی میں اٹھایا تھا کہ یقیناً ہمارے ملک میں سب سے بڑا جو کرپٹ ادارہ ہے، کرپٹ ٹولہ ہے، وہ بیوروکریسی ہے۔ یہ کھربوں اربوں روپے لوٹتے ہیں، اگلی حکومت کے ساتھ پھر مل جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ 10-20 سال تک جو ہے نا وہ ان کو ایکسٹینشن پہ ہوتے ہیں۔ آپ نظر ڈالیں یہ سارے جو بابے بیٹھے ہوئے ہمارے بیوروکریسی میں یہ ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن لے رہے ہیں، تو یہ جب ایکسٹینشن لے رہے ہیں تو اس کے بعد ہمارے جو نوجوان ہیں، یہ بل بھی میں نے اسمبلی میں پیش کیا تھا جو کہ مسلم لیگ نون نے مخالفت کی ہے کہ بابا اگر ہمارے بچے پاکستان اور پاکستان سے برتھ اسکول اور کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں، وہ جب پاکستان یہ جب ڈگری لے کے جاتے ہیں اور یہ بابے جو ہے نا ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن لے رہے، بابوں کو میں نام اس سے لے رہے ہوں کہ وہ فاقی محتسب جو ہے نا چیف سیکرٹری ریٹائرڈ ہوا ہے، پچھلے 11 سال سے وہ سیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، ان کا رجسٹرار پچھلے 20 سال سے ایکسٹینشن بیٹھا ہوا۔ آپ بتا نظر لگا لو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی 20 سال سے وہ سیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، میں تو آپ کو نام لے کے بتا رہا ہوں، وہ فاقی محتسب اعلیٰ کا۔ اس طرح بہت سارے اداروں کے جو سربراہ ہے وہ ایکسٹینشن پہ بیٹھے ہوئے، تو ایسی صورتحال میں آپ کیا اپنے بچوں کو وہ کریں گے، ترغیب دیں گے؟ میں تو کہتا ہوں یہ کالج یونیورسٹی بند کرنا چاہیے ان باباؤں کو، اگر آپ نے اپنے چمچوں کو بھرتی کرنا ہے، اپنے چمچوں کو لگانا ہے تو پھر ان کو بند کرنا چاہیے کالجز یونیورسٹی کو۔ تو بہت سارے ایشو ہے، ایک ایشو نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر صورتحال آپ دیکھ رہے، پختونخوا کا آپ دیکھ لیں کہ ایک گاؤں ایک شہر میں، یعنی جہاں کورم ایجنسی ہے جس کو آپ کورم ضلع کہتے ہیں، وہ ایک شہر سے دوسرے تک ٹینک اور توپوں کے سائے کے نیچے راشن لے کے جاتے ہیں اور اوپر سے جا کے وہ گنڈاپور سے اور PTI جو ہے نا وہ دارالخلافت کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے بار بار پر تول رہے، تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ یہ ساری چیزوں کو مد نظر بھی رکھنا ہوگا، اور پاکستان پیپلز پارٹی ابھی تک اسی امید پہ بیٹھی ہے کہ حکومت جو ہے وہ معاملات طے کر لے گی۔ بصورت دیگر ایکشن تو آج ہی اٹھایا جا سکتا ہے لیکن اس کا آؤٹ کم ٹھیک نہیں نکلے گا۔ بہت شکریہ قادر خان بندوخیل سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوگی جمعے کے روز، اللہ نے کے بعد۔